अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेसन सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 188 और 89 है, पारा नंबर 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली वतुदलू बिहा इलल हुक्काम। और ना तुम खाओ अपने माल आपस में साथ बातिल तरीके के, और तुम पहुँचाते हो इसको तरफ हाकिमों के। लितअकुलू फ़रीक़म मिन अम्वालिन नासि बिल इस्म, ताकि तुम खा ले एक गिरोह लोगों के माल में से गुनाह के साथ। वअंतुम तअलमून, और हालांकि तुम जानते हो। तो आपस में माल बातिल तरीके से ना खाओ। इसमें कोई भी तरीका, वो पिछले ज़माने से आ रहा हो या नए तरीके हों, गबन हो, धोखा हो, डाका, चोरी, फिर गबन मतलब पार्टी का बैठ जाना। जैसे कुछ लोग दूसरे के साथ जब कारोबार करते हैं तो बहुत अच्छी डील करते हैं, लेन देन में टाइम पे पहुंचाते हैं, और जब ये देखते हैं कि दूसरे का एतबार हम पे पूरा हो गया और वो बेफिक्री से हमें बेशुमार माल दे रहा है, तो फिर उसका माल लेके आइंदा आगे से धोखे की जो नीयत होती है वो तब करते हैं जब अपना एतबार पूरा करवा लेते हैं। एतमाद खुद पे बहुत जब उनके हो जाता है और उन्हें लगता है कि हमारा बेस्ट ग्राहक है, बेस्ट तरीके से हमारे साथ डीलिंग कर रहा है, तो जितना भी माल चाहिए इसको देते रहें, और फिर खूब माल लेता है और बाद में उसकी पेमेंट नहीं करता और गायब हो जाता है। तो ये एक तरीका है। या फिर पार्टनरशिप कर लेनी है और दूसरे के माल को भी हड़प कर देना उसकी गैर मौजूदगी में या उसके होते हुए, और झूठ बोल देना, या किसी चीज़ को आग लगवा देनी है और कहना कि गोदाम में आग लग गई और ख़ुद उसमें से माल निकाल लेना। दूसरे को क्या पता कि क्या जला और क्या नहीं जला। फिर सूद, लॉटरी और इस तरह के बेशुमार तरीके जो नए नए मतलब अब हैं कि दूसरे को धोखा दिया जा सके, और किसी तरह जुआ, माल को ज़्यादा से ज़्यादा हड़प किया जा सके। फिर ये जो डाके होते हैं, अब इसमें अब देखें कि कितनी प्लानिंग से ये लोग आते। बाज़ दफ़ा औरतें इन्वॉल्व होती हैं और बाज़ दफ़ा यंग अच्छे भले घरों के लड़के इन्वॉल्व होते हैं। बाज़ दफ़ा तो थ्रिल के लिए होते हैं कि मज़ा आएगा भी, किसी को लूट लेंगे, राह चलती किसी बहन बेटी का पर्स खींच लेंगे या उसकी चूड़ियाँ उतार लेंगे, और फिर उसके बाद एक दूसरे से ये इंजॉय करते हैं, यानी इसी माल को खाते पीते उड़ाते हैं। और क्यों उड़ाते हैं? पता होता है कि हमारा बाप बड़ा है, बड़े ओहदे पर है और हमें कोई पकड़ेगा भी नहीं, और अगर कभी ये लोग पकड़े भी जाएं तो इनके माँ बाप इनको छुड़ा लेते हैं रिश्वत दे के और अपना पैसा इस्तेमाल करके, जिससे ये और दिलेर हो जाते हैं। तो इंसान जब अपनी क्वालिटीज़ को नहीं देखता, ना यही अपनी सलाहियत को बढ़ाता है, ना गुडविल बनता है, ना दूसरों की खैरख्वाही रखता है जहन में, तो जब वो फ्लॉप हो जाता है, अल्लाह के कानून पर नहीं चलता, ना अल्लाह को याद करता है, ना दुनिया का भला सोचता है, तो आखिरकार वो कितना भी ऊंचा हो, बाज़ दफ़ा अच्छे भले घराने जो नज़र आते कि बहुत एलीट क्लास बने हुए हैं और माशरे में एक स्टेटस है, लेकिन सूद लेने की वजह से ज़ीरो पे आ जाते। वो कोठियाँ जिनको वो इस्तेमाल करते थे और जिनमें सर्वेंट क्वार्टर उनके इतने इतने बड़े होते थे कि किसी का आम घर भी इतना खूबसूरत ना हो, उन्हीं घरों से उन्हें निकलना पड़ता है। तो ये सारी बेइज्जती इंसान बर्दाश्त कर लेता वक्ती फ़ायदे की खातिर। बहुत सारे लोग जब रिटायर होते हैं अपने पैसे को बैंक में जमा करा लेते हैं कि चलें इसमें बैठ के सूद खाएंगे और कोई फ़िक्र नहीं काम करने की। और यहाँ मज़ीद जो हाकिमों को भेजने की बात है, उसमें यह है कि रिश्वत के ज़रिए अपना काम निकलवा लेना। मलकियत किसी की हो और बनवा कोई ले अपने लिए। अब फ़र्ज़ करें एक जायदाद है, एक प्रॉपर्टी है, और किसी बेचारे के पास उसके पेपर्स अगर नहीं हैं तो भी, या फिर उसने किसी को एतमाद से पकड़ा दिए, वही उसका मालिक बन के बैठ जाए। बहुत दफ़ा बेचारे जो आउट ऑफ कंट्रीज़ रहते हैं
ان کے ساتھ بہن بھائیوں کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے، کیونکہ ظاہر ہے وہ باہر سے آتے ہیں، گفٹس لے کے آتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، تو سب بڑھ چڑھ کر ان سے محبتیں کرتے ہیں۔ وہ بیچارے پھر وہاں سے کما کما کر بھیجتے رہتے کہ ہمارے لیے جائیداد خریدو، اور بڑی محبت سے کہتے کہ جب وہ پوچھیں کہ کس کے نام، بھائی اپنے نام لکھوا لیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی تو بات ہے، ہمارا بھائی کیا اور ہم کیا۔ اور ایسے بہت دفعہ لوگوں کو دیکھے کہ وہ بیچارے اپنی ساری زندگی لگا کر صرف دنیا ادھر اپنے ملکوں میں جو ان کے ذاتی ہوتے ہیں، جہاں ان کی پیدائش ہوئی ہوتی، سوچ کے کہ کبھی ہم زندگی میں وہاں جائیں گے تو ہمارے بچوں کی ہماری جائیداد بنی ہوگی، اور اندھا اعتماد کرتے ہیں، لکھتے لکھاتے نہیں ہیں۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی لین دین کرو لکھو، تو وہ نہیں کرتے، اور ساری پراپرٹیز جب وہ واپس آتے ہیں اور فارغ ہو کے چلیں اب ہم اپنا جو سارا جائیداد ہے اس کو استعمال کریں، تو جن کے پاس ہوتی وہی مالک بن کے بیٹھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مقدمات میرے پاس لے کے آتے ہو، میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، تو تم جو جھگڑے لے کے آتے ہو سکتا ہے تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرنے والا ہو، یعنی چرب زبان ہو، اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں، اور اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اگر کسی نے اپنی زبان درازی سے یا اپنی جھوٹی محبتیں جتا کے ماں باپ سے کچھ زیادہ ہتھیار لیا ہے، یا کسی قاضی سے یا عدالت سے اس کو وکیل کو زیادہ پیسے دے کے، یا پھر جج کو خرید کے اپنے حق میں کوئی پراپرٹی یا کوئی چیز لکھوا لی ہے، تو کیا اسے نہیں پتہ کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی کا تو اللہ اس کو دے ہی دے گا، لیکن تم آگ کا ٹکڑا لے رہے ہو۔ اور آپ نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ہتھیار لی، وہ 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ تو ایک بالشت زمین کیا ہوتی ہے؟ جب انسان یہ کھلی جگہ پر پلاٹس خریدتے ہیں تو آرام سے ایک اینٹ دوسرے کے پلاٹ میں رکھ دیتے، تو یہ نہیں سوچتے کہ اس ایک اینٹ کے بدلے میں ہمارا نصیب کہاں چلا جائے گا۔ پھر اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ کوئی بھی غلط سے غلط جو فیصلہ ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیا جائے، بڑے سے بڑا جرم کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیا جائے، اور خود پیسے کے زور پر ججز کو خرید لیا جائے، اور ججز بھی نہیں دیکھتے کہ ہماری آخرت برباد ہو رہی، ہم کتنی بڑے عہدے پر ہیں، اللہ نے ہمیں منصف بنایا ہے، اور اس نے کہا کہ میزان میں کمی نہ کرو اور عدل میں کمی نہ کرو، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن پیسہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کی لالچ میں انسان وہ چیز خرید لیتا ہے جو اس کو ہمیشہ کے لیے دکھ دے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آپس میں باطل طریقے سے کوئی مال نہ کھاؤ، اور تدلو دل ڈول ڈالنے سے ہوتا ہے، کنویں میں ڈول ڈالیں اور اسی سے کھینچیں، یعنی کوئی ایسا دھوکے دینے کی شکل کہ حاکموں کو بھی نہ پتہ ہو کہ یہ کس طرح، یا ان کو رشوت دے کے، یا پھر اپنے تعلقات ہیں کسی کے ساتھ بہت زیادہ، اس وجہ سے تعلقات کی بنا پر اسے اپنے حق میں کر لینا۔ وکیل بنتے ہی اس لیے ہیں کہ کسی کے بھی جرم کو اس کی شکل چینج کر دیں یا اس کے فیصلے کو چینج کر دیں، بس جتنا پیسے اور جتنے بڑے وکیل کو آپ خریدیں گے اتنے بڑی وہ عدالت میں جا کے جھوٹ بول کے اور بلنڈر کر کے تو آپ کو دوسرے کا حق دلوا دے گا۔ تو کیا اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انتم تعلمون، تمہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، دوسرے کو نہیں پتہ، یا کسی تیسرے کو نہیں پتہ، دنیا میں کسی کو نہیں پتہ چلا، اللہ کو تو پتہ ہے، اور پھر تمہیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے غلط کیا۔ تو اللہ سے ڈر کے، اسی لیے اللہ تقویٰ کو اتنا زیادہ پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور تقویٰ کے ساتھ ہی زندگی اور تقویٰ کے ساتھ ہی جنت، اسی وجہ سے کہ انسان کے اندر جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو اس وقت تک وہ کسی بھی برائی سے بچ نہیں سکتا۔ وہ فتنہ چھوٹا ہو یا بڑا، جو آج کا ہو یا 10 سال بعد کا، فتنوں کی تعداد تو بڑھتی رہے گی، وہ کم نہیں ہوں گے، دھوکہ ہمیشہ سے آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، جتنے بھی یہ مل جل کے کام کرنے والے بعض پہ سرکشی کرتا ہے، اور یہ بہت پہلے کی بات ہمیشہ سے ہے انسان کے اندر کہ ہڑپ کر جاؤں دوسرے کا،
یتیموں کے مال کے بھی بارے میں اس لیے فرمایا نا کہ جلدی جلدی نہ کھانے لگ جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنا مال مانگیں گے۔ تو ہر وہ حرکت جو انسان سمجھتا ہے کہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا، اللہ دیکھتا ہے، اسی لیے اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ بہت سارے جرائم تم نے یہ سوچ کے کیے کہ تمہیں کوئی جانتا نہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ چاند جو نئے چاند کو ہلال کہتے گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تو اللہ نے اس کا رخ موڑا سوال کا کہ اس کے گھٹنے بڑھنے کا تمہارے عمل سے کوئی تعلق نہیں، اصل یہ ہے کہ یہ ہی مواقیت للناس، وقت بتانے کی چیز ہے۔ تو جتنے بھی شرعی احکام کا تعلق دن کے اوقات سے ہے، ان کا تعلق سورج سے ہوگا، جیسے نمازوں کے اوقات ہیں، روزے کی ہے، سحری، افطاری، اسی طرح دنوں کا شمار بھی سورج سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر جب یہ مدت ایک ماہ یا ایک ماہ سے زیادہ ہوگی تو مدت کا شمار چاند کے حساب سے ہوگا، یعنی کسی نے ایک ماہ کا حساب لگانا، مثلا رمضان کے ایام 29 ہیں یا 30 ہیں، بیوہ یا مطلقہ کی عدت ہے، حمل کی مدت ہے، رضاعت وغیرہ ہے، زکوٰۃ کا حساب بھی قمری سال کے حساب سے ہوگا، اور یہ نیچرل کیلنڈر ہیں جس میں کبھی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ جتنے یہ ہمارے جنوری فروری، یہ تو عجیب و غریب لوگوں کے ناموں پر انگریزوں کا چلایا ہوا حساب ہے، یہ ہمارے وہ حساب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آفاقی کیلنڈر اور مستقل کلاک جو کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوتا، اس کے ذریعے ہمیں زندگی میں ٹائمز کا حساب لگانے کا اور ساری مدتوں کا حساب لگانے کے لیے عطا کیے ہیں۔ پھر چاند کی روشنی کی ایک ٹھنڈک اور سمندر کے ساتھ ایک کنیکشن، کہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو کیسے لہریں جو ہیں وہ اس کے ساتھ اوپر اٹھتی ہیں، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے کہ اس نے اور کیا کیا ان چیزوں کے فائدے، اور چاند کی روشنی میں جو روشنی ہوتی وہ بھی فروٹس کے لیے، اور اب تو جیسے جیسے لوگ آبزرویشن کر رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ خواتین کے لیے مون لائٹ میں رکھا ہوا پانی بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ مون کی بھی جو سائیکل ہے وہ 29-30 دن کا ہوتا ہے، اور خواتین کا بھی جو مینسٹرل سائیکل ہے وہ اتنے ہی دن کا ہوتا ہے، تو اس پانی کو پینے سے ہارمونز کے جو امبیلنس ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ابھی مزید اس میں کتنی تحقیقات آئیں گی، لیکن اللہ نے وہ چیز بتائی جو تمہارے عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ چاند کو تم کس اینگل سے دیکھو گے، وہ لوگوں کو اور حج کے وقت بتانے کے لیے ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ جب انسان دین کو چھوڑتا ہے اور کتاب سے دور ہوتا ہے تو وہ ایسی ایسی چیزیں اپنے دین میں شامل کر لیتا ہے جو دین کا حصہ بنا لیتا ہے، حالانکہ وہ دین کا ان سے دور دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہاں بھی اسی ایک عادت اور بدعت کی بات کی جا رہی، تو اللہ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی بھلائی نہیں کہ تم گھروں کو اس کے پچھلی طرف سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بھلائی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں اس کے دروازوں سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں کی عادت تھی جاہلیت میں کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو گھر آنے کی ضرورت پیش آتی جو وہاں ہوتا، تو یا پھر حج کرنے کے بعد جب یہ لوگ گھر آتے تو گھر کے پچھلی طرف سے آتے، ان کا خیال تھا کہ ہم جب گئے تھے تو گنہگار تھے، اب ہم گناہوں سے پاک ہو کے آئے ہیں تو اس لیے دروازے سے نہیں آئیں گے، اس کو یہ نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ چنانچہ سیدنا براء بن عازب فرماتے کہ یہ آیت ہم انصاری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی کہ جب ہم حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے نہیں آتے تھے بلکہ پچھلی طرف سے آتے۔ ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے اندر آیا تو سب اسے لعنت ملامت کرنے لگے، تب یہ آیت اتری۔ آپ دیکھیں جب انسان کسی پہ اعتراض کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہی ہو۔ تو اعتراض کرنے والوں کے جواب میں اگر انسان کو اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو یا اس کے پاس صحیح علم ہو، اتھینٹک علم ہو اور قرآن اور حدیث سے ہو تو پھر ہی وہ جواب دے سکتا ہے۔ مثلا کوئی بھی کام جو ساری دنیا کر رہی ہے اور آپ نہیں کر رہے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو اس کیوں کا جواب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ارشاد فرمائی، یا انہوں نے یہ کام زندگی پر کر کے نہیں دکھایا، نہ ہی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی حدیث ہو کہ ایسی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے زندگی میں نہیں کی، پھر ہم لوگوں کو
صحیح جواب دے سکیں گے۔ اگر کرنے والے سے اگر آپ پوچھیں کہ کیوں کر رہے ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا، یہ تو ہر امت نے جواب دیا تھا کہ اس طرح ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو باپ دادا کوئی بھی دلیل نہیں ہے کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے کے لیے۔ ہمارے رول ماڈل باپ دادا نہیں بنائے اللہ نے، اپنا قرآن، اپنا حدیث، اپنے دین کو بنایا ہے۔ اور نیک لوگ جو اس دین کے اوپر کام کر کے گئے اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ٹائم گزارا، ان کی زندگیوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، وہ لائٹس دیکھنی چاہیے، تو اس کی روشنی میں ہمیں چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی بھی کام کو ہم دین کا حصہ سمجھ کر اس پر نہ صرف سختی سے عمل کریں بلکہ دوسروں کو بھی بتانا شروع کر دیں۔ تو کتنا وہ علم پھیلایا جا رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ پر یہ افتراء ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑنا ہے، کسی بات کو حدیث یا قرآن کہہ دینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے تمام کاموں اور باتوں سے بچا کے رکھے اور ہمیں صحیح دین سے روشناس کرائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔